ILM College Gujarat, co-project of UMT, a fast-growing network in Punjab. Admission open in regular session. FSc, FSc Medical, FSc Engineering, ICOM, ICS, FA, FAIT, Fine Arts, BA, BSc Botany, Zoology, Chemistry, BSc Double Maths, Physics and BCom में दाखिले जारी हैं. गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग-अलग क्लासेस. मैट्रिक में 90% नंबर लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री ट्रांसपोर्ट. 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए फ्री एजुकेशन और 80% से जायद नंबर लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए 100% डिस्काउंट. 70% मार्क्स पर 70% डिस्काउंट. मुकम्मल एयर कंडीशनड कैंपस. गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग-अलग पिक एंड ड्रॉप की सहूलत के साथ ILM कॉलेज, बिल्डिंग यूनुस फैन, मेन गेट, इंडस्ट्रियल एरिया, GT रोड, गुजरात. मोबाइल नंबर 0333-8430-660, 0333-8484-160. आप सुन रहे हैं दिल FM. सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं हूँ यूसुफ भुट्टा और प्रोग्राम पेश खिदमत है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल पहलू. इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेमिसाल पहलू पर रोशनी डालते हैं. आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं. इस प्रोग्राम में नामवर इस्लामी स्कॉलर, कई कुतब के मुसन्निफ और मुहक्किक प्रोफेसर इफ्तिखारुद्दीन तारिक राठौर साहब गुफ्तगू फरमाएंगे. तो आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, सुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रबीउल अव्वल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर आज के दिन जो आपको बातचीत थोड़ी सी सुनाई जाएगी, उसका उन्वान है नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सरबराह ममलकत. पहली बात ज़रा ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना. ये खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर आयात नाज़िल हुई थी. मुफस्सिरीन के मुताबिक ये कुरान पाक की आखिरी आयत है. तर्जुमा समात फरमाएं. आज के दिन हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी जो नेमतें हैं वो आपके ऊपर वो भी दर्जा कमाल को पहुंचा दी और आपके लिए इस्लाम को बैसियत दीन के पसंद फरमाया. दूसरी जगह फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम. जो दीन है वो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है. तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें पहली किताबों के अकायद, पहले जितने उसूल थे वो सारे के सारे कुरान पाक के अंदर जमा कर दिए गए हैं. तो हम देखते हैं दीन जो है, दीन ज़ाब्ता हयात को कहते हैं, कोड ऑफ लाइफ को कहते हैं. दीन एक मुकम्मल दीन होता है जिसमें ज़िंदगी के तमाम गोशे जो हैं उनके ऊपर रोशनी और हदायत दी जाती है. लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मज़हब कहते हैं तो उसका मतलब जो है एक रास्ता है, एक पगडंडी है, लेकिन दीन का मतलब ज़ाब्ता हयात है. जब हम इस्लाम को बतौर दीन देखते हैं तो उसमें हमें तमाम पहलू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में जमा नज़र आते हैं. तो आपका एक अंदाज़ जो है वो अंदाज़ हुक्मरानी है कि सरबराह ममलकत के तौर पे आपने क्या अंदाज़ इख्तियार किया, जो कि दुनिया का बेहतरीन अंदाज़ माना जाता है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 40 साल की उम्र में वही आना शुरू हुई. तो 13 साल आप मक्का में रहे,
تو اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی تھی. تو وہاں مکے میں مسلمانوں کی تربیت ہوئی، یعنی مارے کھاتے رہے، نقصان اٹھاتے رہے، لیکن آگے سے مسلمان جو تھے ہجرت حبشہ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو آگے سے جہاد کا حکم نہیں تھا. اس وقت یہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی، ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی. کس بات کی ٹریننگ دی جا رہی تھی؟ ٹریننگ یہ تھی کہ جب آپ کی عمر 53 سال ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تو مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں. یہ مدینہ کے لوگ جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی تھے. بنو نجار کا گھرانہ جو ہے نا، یہ آپ کا ننیال ہے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب جو ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، وہ بنو نجار سے تھیں. چنانچہ مدینہ والوں نے 2 بار آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت جو تھی یہ اس بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ تشریف لے آئیں. وہ ایمان لاتے تھے، تشریف لے آئیں مدینہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی ان سے. اس کے بعد آپ انتظار کرتے رہے کہ ہجرت کا حکم کب نازل ہوتا ہے. چنانچہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. تو اصل میں جو ہجرت مدینہ ہے یہ اسلامی ریاست کا قیام ہے. مکہ سے ہجرت کر کے آپ رو رہے تھے اس وقت سے، اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں ٹکنے نہیں دے رہے. تو چنانچہ آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو لوگوں نے جس طرح آپ کا استقبال کیا والہانہ، اور جس طرح بنو نجار نے خاص طور پہ ان سب کو اس بات کی بڑی مسرت تھی کہ ان کا بھانجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بحیثیت نبی کے، بحیثیت سربراہ کے مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے خوبصورت لباس پہنے، عید کی طرح ہتھیار سجائے، اور جناب بڑا آپ کو وارم ویلکم دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے وہ 10 سال ہے. 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور 10 سال جو ہے وہ آپ ایک سربراہ مملکت کے طور پہ مدینہ میں رہے. مدینہ آتے ہی مسجد نبی بنائی، اور مساک مدینہ اور سرخزرج 2 انصار کے، وہ قبیلے جو بعد میں انصار کہلائے، یہ تھے، یہود تھے، اور پھر منافقین بھی پیدا ہو گئے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے مدینہ کے رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ ترتیب دیا جس کا نام تھا میثاق مدینہ. اس میں سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کو، غیر مسلموں نے بھی، یہودیوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی آپ کی سربراہی کو قبول فرمایا. اور وہ جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، بعد میں بنا، تو وہ جو ہے اس کے لیے تاج بنانے کا آرڈر ہو چکا تھا پہلے سے کہ اس کو ہم مدینے کا سربراہ بناتے ہیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کے اوپر اللہ کا فرشتہ آتا تھا، کتاب اتارتا تھا، اور انہیں نبی خاتم النبیین کا لقب دیا گیا، جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سامنے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نہیں ٹک سکا، نہیں ٹھہر سکا. آپ کی عادات، آپ کی خصلتیں، آپ کی ہر بات جو تھی منفرد تھی اور مثالی تھی. تو اس وقت میثاق مدینہ میں طے پایا کہ کسی بات کے بارے میں جب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا. اس بات پہ سب نے اتفاق کیا تھا. چنانچہ یہ اتفاق اس لیے ہوا تھا کہ آپ کو سربراہ مملکت دل و جان سے مان لیا گیا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا یہ پہلو انتہائی تابناک اور انتہائی بہترین ہے، اور اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ مملکت کے اور بحیثیت حکمران کے آپ نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی، ایسی ایسی باتیں سامنے لائے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی. میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ بطور حکمران پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا کوئی ٹھاٹھ باٹھ، کوئی بڑا مکان، کوئی پہرے دار، کوئی آگے پیچھے
یہ سارے سلامی دینے والے یا اس طرح کی، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں رہے جو کہ بہت چھوٹا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ اس حالت میں بھی اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے، اس حالت میں بھی معمولی کپڑے، پیبند لگے کپڑے پہن لیتے تھے، ان کو خود سی لیتے تھے۔ یہ عجیب حکمران ہے کہ ایک دفعہ آپ مدینہ شریف میں تھے، حکمران تھے آپ، ہاں جی، اس وقت ایک عورت جا رہی تھی بڑھیا، اس نے ایک گٹھڑی اٹھائی تھی، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ عورت گٹھڑی کو اٹھا نہیں پا رہی، تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا میں یہ تمہاری گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں، تم نے جہاں تک جانا ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ چلتے گئے ساتھ، تو بڑھیا کے پاس اور تو کوئی بات نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھو تم کتنے اچھے آدمی ہو، تم کتنے نیک آدمی ہو، تو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بات جو ہے نا، اس نے اپنے طور پہ احسان مندی کا اظہار کرتے ہوئے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ مدینے میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے جو کہ لوگوں کو ان کے پرانے خداؤں سے دور کرتا ہے اور خود اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا۔ آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی؟ کہتے ہیں اس کو محمد کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مائی جی محمد میں ہی ہوں۔ تو وہ بڑی شرمسار ہوئی، تو وہ کہنے لگی تم اتنے اچھے آدمی ہو، کہاں سے میرا سامان اٹھا کے لا رہے ہو؟ یعنی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی سودا نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے لگی مجھے غلط بتایا گیا۔ اس نے اعتراف کیا، لیکن ذرا یاد رہے کہ یہ سربراہ مملکت ہیں، کہ وہ عورت جس نے آپ کو یہی نصیحت کی کہ محمد کے پیچھے نہ چلنا، جب اس کو آپ کا نام کا پتہ چلا تو اس وقت جو ہے نا وہ شرمسار ہوئی اور کہنے لگی آپ تو بہت اچھے ہیں۔ سربراہ مملکت کا یہ کردار دنیا میں ہم کسی قوم میں کسی جگہ بھی متعین نہیں کر سکتے، کہیں بھی ہمیں یہ کردار نہیں ملتا۔ پھر ایک سربراہ مملکت ہو اور اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے، وہ سوشل سٹیٹس اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، غزوہ خندق جب ہوتی ہے تو اس میں قریش جو ہے نا سارے کے سارے قبائل کو اکٹھے کر کے لائے اور آ کے کہنے لگے کہ احد میں تو ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن نقصان پہنچانے کے بعد ہم مدینہ کو فتح نہیں کر سکے، تو بھاگے مسلمانوں نے ان کا باوجود نقصان زیادہ ہونے کے پیچھا کیا تھا اور وہ بھاگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اب خیر نہیں ہماری۔ لیکن خندق میں انہوں نے کہا کہ اب ہم آئے ہیں تو اب ہم مدینہ کا کنٹرول حاصل کریں گے، مدینہ کی ریاست کو تباہ کریں گے۔ تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ تو جب مسلمانوں کے لیے خندق کھودنا، وہ زمین میں نے بھی دیکھی ہے، کالے سخت پتھر ہیں، کدالوں کے ساتھ مسلمان جو تھے وہ خندق جو ہے نا وہ بنا رہے تھے، پتھروں کو توڑ رہے تھے۔ تو جس جگہ کوئی پتھر ایسا آتا کہ صحابہ اس کے اوپر کدال مارتے اور وہ پتھر نہ ٹوٹتا، تو آ کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے حضور یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، تو آپ کدال لے کر اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو ضرب لگاتے اور اس پتھر کو توڑتے تھے۔ سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی ہیں، سربراہ مملکت ہیں، کیا کیا حیثیتیں ان کی، کہ اس کے باوجود جو مشکل ترین کام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کیسے سربراہ مملکت ہے کہ پتھر کسی سے نہیں ٹوٹتا اور نبی توڑ رہا ہے؟ اور پھر دیکھو یہ وحی کے کمالات ہیں اور اللہ پاک کا انتخاب ہے، بہترین انتخاب ہے کہ جب آپ کدال مارتے تھے پتھر کے اوپر تو وہ جو پتھر ہے اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، تو آپ اس وقت فرماتے تھے دیکھو مجھے شام اور عراق کے اور ہیرا کے محلات دکھائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی گئی اس وقت، اور منافقوں نے بڑا بکواس کیا، جی دیکھو جی جان بچانے کے لیے کھڑے ہیں اور ایران و روم کو شکست دینے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان ان ساری چیزوں کے مالک بن گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سربراہ مملکت ہم نے نہیں دیا۔ میں غزوہ خندق کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ خندق میں ایک صحابی آئے، آ کے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے،
اور پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا یہ میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے اوپر تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنا وہ جو کرتا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ایسا سربراہ مملکت کہاں سے ملے گا؟ دنیا کی تاریخ ان کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. چنانچہ بات جب کرتے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، سیاہیاں خشک ہو جاتی ہیں کلموں کی، لیکن آپ کی حکمرانی کے اوصاف، آپ کے ایک پہلو کا جو وصف ہے وہ بھی بیان کرنے کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ حکمرانی کے یہ اوصاف ہمیں بھی عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا کہ نبی کی حکمرانی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی یا ہماری سب حکمرانی، یہ خلافت ہے، یہ اللہ کی نیابت ہے. ہم اللہ کے نائب ہو کر یہاں کام کرتے ہیں. اس میں کوئی سوشل سٹیٹس وغیرہ یا ایسی کوئی چیز جو ہے موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زیر دستوں کے اوپر رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھیں، چاہے ہم اس وقت سربراہ مملکت ہی کیوں نہ ہو. یہ نبی کی سنت ہے. جب ہم اس طرح کا کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوں گی اور رحمت للعالمین کا چلن اپنائیں گے، ان کا انداز حکمرانی اپنائیں گے، ان کی مختلف حیثیتیں جو ہیں وہ جو تابناک نگینے ہیں ان کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہمیں عزت دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ربیہ ہے اور میں گورنمنٹ ذمہ دارہ کالج گجرات کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہے یہی آرزو ہے، یہی التجا ہے، یہی آرزو ہے، یہی التجا. مصطفیٰ 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 میرے ہونٹوں پہ جاری رہے اے خدا، میرے ہونٹوں پہ جاری رہے اے خدا. مصطفیٰ 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 رب ہر دو جہاں مجھ پہ بھی ہو کرم، میں بھی دیکھوں مدینے کی گلیاں کبھی. رب ہر دو جہاں مجھ پہ بھی ہو کرم، میں بھی دیکھوں مدینے کی گلیاں کبھی. ہے جہاں جلوائے نور شمس الضحیٰ، ہے
جہاں جلوائے نور شمس الضحیٰ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آپ سن رہے ہیں دل ایف ایم. ILM College Gujarat, co-project of UMT, a fast-growing network in Punjab. Admission open in regular session. FSc, FSc Medical, FSc Engineering, ICOM, ICS, FA, FAIT, Fine Arts, BA, BSc Botany, Zoology, Chemistry, BSc Double Maths, Physics and BCom میں داخلے جاری ہیں. Girls اور boys کے لیے علیحدہ classes. میٹرک میں 90% نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری ٹرانسپورٹ. 85% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن اور 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے 100% ڈسکاؤنٹ. 70% مارکس پر 70% ڈسکاؤنٹ. مکمل ایئر کنڈیشنڈ کیمپس. گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ. ILM کالج, بلڈنگ یونس فین, مین گیٹ, انڈسٹریل ایریا, GT روڈ, گجرات. موبائل نمبر 0333-8430-660, 0333-8484-160.